बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। तुम्हारी दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत हैं। तुम जब जब अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तब तब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रज़ा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि ज़िंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला ये है कि तुम ज़रा सा इंतज़ार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमान कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सवेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है, वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर के इन वसवसों को कभी जीतने मत देना। जरा सी ताखीर पर मायूस मत हो जाना, हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाएं। तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक गुण तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है। और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है, वो उस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कादिर है। दुआ की तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, तुम्हारा नसीब भी नहीं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल माइदा की आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, अगर उनके कब्जा में सारी ज़मीन की दौलत हो और उतनी ही और उसके साथ, और वो चाहें कि इसे फिदिया में देकर रोज़े क़यामत के अजाब से बच जाएं, तब भी वो इनसे कबूल न की जाएगी और इन्हें दर्दनाक सज़ा मिलकर रहेगी। आयत नंबर 37। वो चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागें, मगर ना निकल सकेंगे और इन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। आयत नंबर 38। और चोर ख्वा औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है और वो दाना और बीना है। इसकी तफसीर है, दोनों हाथ नहीं बल्कि एक हाथ, और उम्मत का इस पर भी इत्तफाक है कि पहली चोरी पर सीधा हाथ काटा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत भी फरमाई है कि सरका का इतलाक खयानत वगैरह पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस फेल पर होता है कि आदमी किसी के माल को उसकी हिफाजत से निकाल कर अपने कब्जे में कर ले। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदायत भी फरमाई है कि एक ढाल की कीमत से कम की चोरी में हाथ ना काटा जाए। एक ढाल की कीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में बरवायत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 10 दिरहम, बरवायत इब्ने उमर 3 दिरहम, बरवायत अनस बिन मालिक 5 दिरहम और बरवायत हजरत आयशा 1/4 दिनार होती थी। इसी इख्तलाफ की बिना पर फ़िका के दरमियान कम से कम निसाब सिरका में इख्तलाफ हुआ है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक सरका का निसाब 10 दिरहम है, और इमाम मालिक के नज़दीक और इमाम शाफी और इमाम अहमद के नज़दीक 1/4 दिनार। उस ज़माने के दिरहम में 3 माशा 1 सही 5/1 रत्ती चांदी होती थी, और 1/4 दिनार 3 दिरहम के बराबर था। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी चोरी में हाथ काटने की सज़ा ना दी जाएगी। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत है कि फल और तरकारी चोरी में हाथ ना काटा जाएगा। खाने की चोरी में कतईयत नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है कि हकीर चीज़ों की चोरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाथ नहीं काटा जाता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फैसला है, और सहाबा कराम में से किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया कि परिंदे की चोरी में हाथ काटने की सज़ा नहीं है। नेज़ हजरत उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ भी नहीं काटा, और इस मामले में भी सहाबा कराम में से किसी का इख्तलाफ मनकूल नहीं है। इन माखज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ आइमा फ़िक़ा ने मुख्तलिफ चीज़ों को कतईयुद के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तरकारियाँ, फल, गोश्त, पका हुआ खाना,
غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہے، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطعیت کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطعیت کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنی قرار دیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ آیت نمبر 39، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے، وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی۔ اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے۔ اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا، قل استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا اسے معاف فرما دے۔ آیت نمبر 40، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ آیت نمبر 41، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جن کی ذہانتیں اور سرگرمیاں ساری کی ساری اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار رہے، اور اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائی۔ یہ لوگ تمام اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے، جان بوجھ کر حق نگل رہے تھے، نہایت بے باکی و جسارت کے ساتھ جھوٹ، فریب، دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کام بے غرضی کے ساتھ سراسر خیرخواہی کی بنا پر عام انسانوں کی اور خود ان کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا۔ ان کی ان حرکات کو دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کرتا تھا، اور یہ کرنا بالکل فطری امر تھا۔ جب کسی پاکیزہ انسان کو پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ محض اپنی جہالت و خود غرضی و تنگ نظری کی بنا پر اس کی خیر خواہانہ مساعی کو روکنے کے لیے گھٹیا درجہ کی چال بازیوں سے کام لیتے ہیں تو فطرتاً اس کا دل دکھتا ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے کہ ان حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ منشا دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ دل شکستہ نہ ہوں،
ہمت نہ ہاریں، صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے چلے جائیں۔ رہے یہ لوگ تو جس قسم کے ذلیل اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں، ان کی بنا پر یہ روش ان سے عین متوقع ہے۔ کوئی چیز ان کی اس روش میں خلاف توقع نہیں ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، اس لیے سچائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جھوٹ ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس کی پیاس اسی سے بجھتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کی آمیزش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں اس لیے گشت لگاتے پھرتے ہیں کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے الزام عائد کرنے کے لیے مواد فراہم کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یعنی تورات کے جو احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں، ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی بدل کر من مانے احکام ان سے نکالتے ہیں۔ یعنی جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم تمہیں بتاتے تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنہ میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات پرورش پاتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے پے در پہ ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا، اور اس فتنہ میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود پاک ہونا نہ چاہا۔ جو خود پاکیزگی کا خواہش مند ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے پاکیزگی سے محروم کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ پاک کرنا اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔